एपिसोड 340। बड़ा गेट खोलने के बजाय छोटा गेट खोला गया और बाहर की सिमत लगी हुई तेज़ रोशनी वाली मशलें वहाँ से हटा ली गईं और हल्की रोशनी वाली मशलों को रहने दिया गया। अब माहौल नीम तारीख था। उसी नीम तारीकी में सिपाही एक एक करके बाहर निकलने लगे और फसील के साथ चलने लगे। पहले दस्ते के साथ एरिट था जो उस जगह से वाकिफ़ था, अगरचे वहाँ पहले ही एक दस्ता निगरानी करा था। इसके बावजूद मैंने एरिट को आगे रखा। सिपाहियों को भी वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत का एहसास था, इसलिए वो जल्दी कर रहे थे। मुश्किल से 20 मिनट में तमाम सिपाही बाहर निकल गए। आखिरी दस्ते के साथ मैं और एज़रिट भी थे। मैंने एज़रिट के सामने तजवीज़ रखी थी कि वो पीछे रह जाए ताकि फसील और गेट का बेहतरीन दिफा किया जा सके, मगर उसने ये तजवीज़ मुस्तरद कर दी। उसका कहना था कि सरदार ही पीछे रह जाए तो फ़ौज का हौसला पस्त हो जाएगा, इसलिए वो बहर सूरत साथ जाएगा। हम फैलने के बजाय फसील से लगकर चल रहे थे ताकि दूर से नुमाया ना हो। हमारे बाहर आते ही दरवाज़ा अंदर से बंद हो गया। मुझे अपनी रगों में सनसनी का एहसास हुआ। बिलाखिर वो वक्त आ गया था जिसके लिए मैं नीचे वादी में भेजा गया था, यानी रेनाट और उसके टोले का खात्मा करना। हम हल्के दौड़ने के अंदाज में चल रहे थे क्योंकि कतार में थे, इसलिए रफ्तार खुद ब खुद बन गई थी। जब हम पहले गए थे तो ये फासला 1 घंटे में तय हुआ था, मगर इस बार हम पौन घंटे में वहाँ पहुँच गए। जो दस्ता पहुँच रहा था वो बागात में जमा होता जा रहा था। उनको यही हुक्म दिया गया था और दूसरा हुक्म यह था कि बिल्कुल खामोश रहें, चलने फिरने में भी आहट का ख्याल रखें। मुमकिन है खुफिया रास्ते के अंदर आसपास की जासूसी का कोई निज़ाम हो। जब हम रवाना हुए तो हमारे साथ एक फ़र्द ऐसा भी था जो हमारा साथी नहीं बल्कि कैदी था, और ये फसील से बाहर आने वाले दस्ते का सरबरा था। उसका नाम रेट्रो था और मैं उसे इस मकसद से साथ लेकर आया था कि वही फसील में मौजूद खुफिया दरवाज़ा खुलवाता। मैंने उसको समझा दिया था कि उसकी ज़िंदगी का इन्हिसार हमसे ताउन करने पर है। अगरचे रेट्रो ने यकीन दिलाया था कि अब वो हमारे साथ है, मगर मैंने उस पर एतबार नहीं किया था। उसके दोनों हाथ आगे की तरफ रस्सी से बंधे थे और ये रस्सी सिपाही के हाथ में थी। यह बंदोबस्त उसे फरार से रोकने के लिए किया गया था। हम वहाँ पहुँचे तो मैं, एज़रिट, एरिट और रीबक एक जगह जमा हुए। हमें अंदर घुसने के लिए हिकमत अमली तैयार करनी थी। अगरचे मंसूबा पहले से तैयार था, मगर उसकी नोक पलक दुरुस्त करनी थी। रेट्रो के साथ मैं और 10 दूसरे अफराद अंदर जाते। आगे रेट्रो होता, इसलिए अंदर मौजूद पहरेदार फौरी शक नहीं करते, और जब तक वो शक करते हम उन पर काबू पा चुके होते। मैंने रेट्रो से जो मालूमात हासिल की थी उनके मुताबिक अंदर मौजूद पहरेदारों की तादाद एक वक्त में 6 से ज़्यादा नहीं होती थी। सुरंग 3 मील तवील थी। उसमें हर 10 कदम के बाद एक मशल जलती थी जो सुरंग को मुकम्मल रोशन रखती थी। यहाँ हवा की आमदोरफ्त का ऐसा निज़ाम था कि सुरंग में दम घुटने का ज़रा भी एहसास नहीं होता था। सुरंग में 3 जगहों पर चेक पॉइंट थे जहाँ 2-2 सिपाही तैनात होते थे, और जहाँ सुरंग निकलती थी वहाँ 1 दर्जन मुसल्लह सिपाही हमा वक्त पहरे पर रहते थे। मैं हैरान हुआ कि अगरचे सुरंग खुफिया थी तो उस पर इतने आदमी लगाने की क्या तुक थी। क्या सूरत में राज अफशा होने का एहतमाल बहुत ज़्यादा था? मगर रेट्रो बेखबर था। मैंने कहा, सबसे पहले हमें उन 6 पहरेदारों पर काबू पाना है और कोशिश करनी है कि वो ज़्यादा शोर ना कर सकें, वरना आगे वाले पहरे पर मौजूद सिपाही होशियार हो सकते हैं। इस सूरत में हमला कत्ल करने के लिए होगा। रीबक बोला, बिल्कुल, ये राजदारी की कीमत है जो दुश्मन के सिपाही अदा करेंगे। हमें बहर सूरत आखिर तक राजदारी से जाना है और हमारी आमद का उस वक्त पता चले जब हम शाही महल में दाखिल हों। ऐसा ही होगा, रीबक ने पुरज़म लहजे में कहा। मेरा अंदाज़ा था कि सुबह के 5 बज रहे थे और यहाँ 2 घंटे बाद रोशनी हो जाती। हम सब खास सिपाही की सुरमई वर्दी में थे। रेट्रो को तलब किया गया और मैंने उससे कहा, तुम्हें खुफिया दरवाज़ा खुलवाना है और आगे भी तुम ही होगे, मगर याद रखना किसी किस्म की बेवकूफ़ी की सूरत में सबसे पहले मारे जाने वाले भी तुम खुद होगे। मैं पूरा ताउन करूँगा। उसने होठों पर जुबान फिर कर कहा, इसी में तुम्हारी आफियत है। मैं उसे उस पत्थर तक लाए जिसे हटाकर अंदर मौजूद पहरेदारों तक खुफिया दरवाज़ा खोलने का पैगाम भेजा जा सकता था। रेट्रो के हाथ खोल दिए गए थे, मगर रीबक ने तीर कमान पर चढ़ाकर उसका रुख रेट्रो की तरफ कर दिया। अगर वो एक जुमला गलत अदा करता तो उसे दूसरा जुमला अदा करने का मौका नहीं मिलता। रेट्रो ने झुककर खला में मुंह करके कहा, दरवाज़ा खोलो, मैं कमांडर रेट्रो हूँ। वो पीछे हटा तो हमने पत्थर वापस अपनी जगह पर रखा और सब मुस्तैद हो गए। चंद लम्हों बाद गड़गड़ाहट की आवाज़ आई और फसील में नसब पत्थर का दरवाज़ा खुलने लगा। अभी तक सबसे आगे रेट्रो था और हमने उसे नेज़ा दे दिया था, बाकी सब उसके पीछे थे। मगर पत्थर बस इतना सरका कि उसमें से एक सिपाही अंदर जा सकता था। मैंने मुनासिब समझा कि पहले मैं जाऊं। मैंने रेट्रो को पीछे किया और सर झुकाकर अंदर दाखिल हुआ। रेट्रो और उसके दस्ते को यहाँ से निकले 6-7 घंटे हुए थे और इम्कान यही था कि दरवाजे पर यही सिपाही तैनात होंगे जो उसके निकलते वक्त थे। इस सूरत में इम्कान था कि वो अजनबी चेहरा देखकर चौंक जाएंगे। मेरे पीछे रीबक था और उसके पीछे एरिट और रेट्रो यूं खड़ा था जैसे वो अपने सब आदमियों के बाद सबसे आखिर में अंदर आएगा। मैंने चेहरा नीचे रखा। अंदर मुख्तसर सी जगह थी जिसमें 2 सिपाही खड़े थे। उन्होंने ही दरवाज़ा खोला था। बाकी 4 सिपाही अंदर किसी कदर कुशादा जगह थे। मैंने एक हाथ में नेज़ा रखा और दूसरा हाथ कमर के पटके में अड़से संगी चाकू के पास था।
میں سست روی سے کشادہ جگہ کی طرف بڑھا اور جب تک میں ان 4 سپاہیوں تک پہنچا ہمارے 6 ساتھی اندر آ چکے تھے۔ اب تک کسی نے شک نہیں کیا تھا، مگر جیسے میں کشادہ جگہ میں داخل ہوا وہاں موجود ایک سپاہی چونکا اور مجھے غور سے دیکھتے ہوئے بولا، کون ہو تم جانے والوں میں تو شامل نہیں تھے۔ ٹھیک کہا تم نے، میں نے مسکرا کر جواب دیا جو اس کے سر سے گزر گیا، مگر اس کے بعد میں نے لفظ حملہ کہا جو ریبک اور ایرٹ سمجھ گئے تھے۔ حملے کا آغاز بھی میں نے کیا اور سوال کرنے والے سپاہی کے حلق میں نیزہ اتار دیا۔ اس کے ساتھ ہی میرا بایاں ہاتھ سنگی چاقو نکالتے ہوئے حرکت میں آیا اور برابر میں موجود سپاہی کے پیٹ میں اتر گیا۔ یہ وار نرم جگہ تھا مگر بایاں ہاتھ ہونے کی وجہ سے پرقوت نہیں تھا۔ چاقو 2 انچ اس کے پیٹ میں اتر اور وہ لڑکھڑا کر پیچھے گیا تھا۔ مجھے باقی 2 کی فکر نہ تھی کہ انہیں ریبک اور ایرٹ نے سنبھال لیا تھا۔ دوسرے سپاہی کے لیے بھی میں نے نیزہ استعمال کیا اور اس بار دل کو نشانہ بنایا۔ وہ فوری موت سے ہمکنار ہوا، البتہ پہلے والا فرش پر ایڑیاں رگڑتے ہوئے دم توڑ رہا تھا۔ میں واپس سرنگ کے دہانے کی طرف لپکا جہاں باقی 2 سپاہی آنے والوں سے نبرد آزما تھے۔ یہاں جگہ تنگ تھی اور دونوں فریقوں کے لیے مشکل ہو رہی تھی۔ ان کی یہ مشکل میں نے آسان کی اور ایک کی کمر میں نیزہ گھونپا۔ وہ کرا کر گرا تھا کہ آخری بچ جانے والے سپاہی نے لڑنا چھوڑ کر اپنے لباس سے ایک چھوٹی سی چیز نکالی اور اسے منہ کی طرف لے گیا۔ میری چھٹی حص نے بروقت خبردار کیا۔ میں نے زمین پر بیٹھتے ہوئے لات گھمائی۔ میرا نشانہ عقب میں اس کے گھٹنے تھے۔ ضرب سے اس کے دونوں پاؤں مڑے اور توازن بگڑا تو وہ دھڑام سے نیچے گرا۔ جو چیز وہ منہ میں لے رہا تھا وہ اس کے منہ سے نکل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا میں نے وہ چیز اٹھا لی اور 2 عدد نیزے اس کے سینے پر ٹکے تو وہ ساکت ہو گیا۔ میں نے اس چیز کا معائنہ کیا جس کی صورت سیٹی جیسی تھی اور یہ سیٹی ہی تھی جو خطرے کے موقع پر بجائی جاتی تھی۔ 1 منٹ کی مختصر جنگ میں 3 سپاہی جان کی بازی ہار گئے۔ 2 شدید زخمی اور کچھ دیر کے مہمان تھے۔ ایک زندہ ہاتھ آیا تھا۔ ریبک کو اسے پوچھ گچھ پر لگا کر میں باہر آیا اور درختوں میں موجود ایزریٹ کو کامیابی کا اشارہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ حرکت میں آ گیا اور لپک کر میرے پاس آیا۔ کیا رہا؟ کامیابی، میں نے مختصراً کہا اور ایزریٹ کے ساتھ اندر آیا تو ریبک زندہ سپاہی سے پوچھ گچھ کر رہا تھا اور وہ فرفر تمام سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ میں نے ریبک سے کہا، اس سے پوچھو آگے کو خفیہ پھندا تو نہیں ہے جو ناواقف لوگوں کے لیے لگایا گیا ہو؟ ریبک نے اس سے پوچھا تو اس نے کسی قدر ہچکچاہٹ کے ساتھ بتایا کہ آگے 2 پھندے تھے اور فرش کے ایک مخصوص حصے پر پاؤں رکھتے ہی آگے پیچھے کا خاصا بڑا فرش نیچے موجود خلا میں گر جائے گا۔ اس حصے میں جو بھی ہوتا وہ بھی نیچے گر جاتا۔ یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ ایک زندہ فرد ہاتھ آیا تھا اور اس نے خطرے سے پیچگی باخبر کر دیا تھا۔ ریبک نے اس سے خفیہ راستہ کھولنے اور بند کرنے کا طریقہ بھی جان لیا۔ ویسے زیادہ مشکل نہیں تھا۔ فرش پر آٹا پیسنے والی چکی کی طرح پارٹ لگا تھا اور اس کی مٹھ پکڑ کر اسے چکی کی طرح گھمایا جاتا تو خفیہ دروازہ کھل جاتا۔ اینٹی کلاک وائز گھمانے پر دروازہ کھلتا تھا اور کلاک وائز گھمانے پر بند ہو جاتا تھا۔ اندر زیادہ جگہ نہیں تھی، اس لیے فی الحال 2 ہی دستے اندر آئے تھے۔ ان کے آنے سے جگہ بھر گئی تھی۔ باہر پہلے سے موجود دستے کے بارے میں فیصلہ کیا تھا کہ اسے خفیہ راستے کے پاس ہی رکھا جائے گا۔ 1 درجن سپاہی باہر ہوں گے اور 1 درجن اندر ہوں گے۔ اندر موجود سپاہیوں کی وردی کسی قدر مختلف تھی، اس لیے ہم اسے اپنے دستے کا سپاہی ظاہر نہیں کر سکتے تھے اور پھر یہاں پہرا دینے والے سپاہی ایک دوسرے کے صورت آشنا ہوتے تھے، اس لیے اسے کسی ترکیب سے ہی اپنے ساتھ لے جا سکتے تھے۔ جب ایزریٹ کو پھندوں کے بارے میں پتہ چلا تو وہ بولا، اتنے لوگوں کو بتانا مشکل ہے اور اگر ایک آدمی کا پاؤں بھی غلط جگہ پڑ گیا تو ہم مشکل میں پھنس جائیں گے۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے تمہارے ذہن میں کوئی ترکیب ہے؟ میں نے پوچھا تو ایزریٹ نے سر ہلایا۔ تمام سپاہی اسی طرح قطار میں چلیں گے جیسے ہم فصیل کے ساتھ آئے تھے۔ ہر سپاہی اپنے پیچھے آنے والے کو خبردار کرے گا، مگر ہمیں راستے میں 2 جگہ اور سپاہیوں سے واسطہ پڑے گا اور ان کے پاس یہ چیز ہے۔ میں نے اسے سیٹی دکھائی۔ میرا خیال ہے یہ بہت تیز آواز والی سیٹی ہے، اسے خطرے کا سگنل دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ قیدی نے یہی بتایا ہے، ریبک بولا۔ اگر یہ سیٹی یہاں بجائی جائے تو سرنگ کے آخری سرے تک اس کی آواز جائے گی، اس لیے ہمیں راستے میں آنے والے تمام نگرانوں پر اسی طرح قابو پانا ہوگا۔ ہمارا خاموشی سے سرنگ کے آخری حصے تک پہنچنا لازمی ہے۔ ایزریٹ غور کر رہا تھا۔ اس نے سر ہلایا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تب پھندوں سے کیسے بچا جائے؟ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہم آگے ہوں گے اور پھندوں والی جگہ یا تو نشان لگا دیں گے یا پھر ایک آدمی چھوڑ دیں گے، وہ آنے والوں کو خبردار کرتا رہے گا۔ یہ مناسب ہے، ایزریٹ بولا۔ اب یہ بتاؤ کہ دستے کس حساب سے آگے بڑھیں؟ اسی طرح جیسے تم نے کہا ہے، مگر سب سے آگے میں اور میرے ساتھی ہوں گے۔ جب ہم راستہ صاف کر لیں گے تب تم لوگ آگے آؤ گے۔ میں سمجھ گیا، میں اپنے آدمیوں کو سمجھا کر آتا ہوں۔ ایزریٹ باہر چلا گیا۔ اس دوران میں ہم آگے روانگی کی تیاری کر رہے تھے۔ ایزریٹ اور اس کے ساتھی آتے رہتے۔ وقت کم تھا اور ہمیں فوری روانہ ہونا تھا۔ ہم سب کے اندر آنے کا انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ ریٹرو ہمارے ساتھ تھا کیونکہ وہ شاہی محل کے بیرونی حصوں سے واقف تھا۔ ریبک اس سے بات کرتا تھا اور جو معلومات ملتی اس سے فوراً مجھے آگاہ کرتا تھا۔ ہمارے ساتھ بچ جانے والا سپاہی بھی ہوتا۔ میں نے اس سے کہا، تم ہمارے ساتھ ہوگے اور اگر راستے میں کوئی پوچھے تو تم کہو کہ تمہاری طبیعت خراب ہے اس لیے تم واپس جا رہے ہو اور واپس جا کر اپنی جگہ کسی دوسرے سپاہی کو بھیجو گے۔ میں ایسا ہی کہوں گا۔ صرف کہو گے نہیں، بیمار بھی بنو گے۔ اگر تم نے ہٹا کٹا نظر آنے کی کوشش کی تو ہمیشہ کے لیے لٹکا دیا جائے گا تمہیں۔ تم دیکھ چکے ہو کہ ہم کتنے سفاک ہیں، آدمی مارنے میں زیادہ دیر نہیں لگاتے۔
کچھ دیر میں ایزریٹ واپس آیا اور اس نے مجھ سے پوچھا, تم نے پھندوں کے لیے کوئی نشانی سوچی؟ کوئی ایسی چیز ہے جس سے پتھر پر نشان لگایا جا سکے؟ بالکل ہے, یہاں ایسا سفید پتھر ملتا ہے جسے دوسرے پتھر پر رگڑو تو اس پر سفیدی چھوڑ دیتا ہے. اگر نزدیک دستیاب ہے تو فوراً منگواؤ, میں اپنے آدمیوں سے کہتا ہوں. ہمیں سرنگ میں داخل ہوئے آدھا گھنٹہ ہونے کو آ رہا تھا. جیسے ہی ایزریٹ کے آدمی سفید پتھر لائے, ہم ان کے ساتھ آگے روانہ ہو گئے. سب سے آگے قیدی تھا, اس کے پیچھے ریٹرو تھا اور اس کے پیچھے باقی ہم سب تھے. ابتدائی کشادہ حصے کے بعد سرنگ پھر تنگ ہو گئی تھی. یہ 3 فٹ چوڑی اور کوئی 7 فٹ اونچی تھی. اسے مکمل طور پر پتھروں سے بنایا گیا تھا اور اس میں کہیں مٹی یا خلا نہ تھا. حد یہ کہ اوپر سے گول ہوتی چھت بھی پتھروں کی تھی. فرش یوں صاف تھا جیسے اس کی باقاعدگی سے صفائی کی جاتی ہو. صفائی تو یہاں شاید ہی ہوتی ہوگی. اصل بات یہ تھی کہ یہاں دھول مٹی نہیں آتی تھی اور سپاہی بھی شاہی محل سے آتے جاتے تھے, جہاں ویسی صفائی کا بہت خیال رکھا جاتا ہوگا. ریٹرو اور قیدی نے جو بتایا تھا اس کے مطابق پہلی چیک پوسٹ کوئی 1 میل کے بعد تھی, دوسری چیک پوسٹ دوسرے میل پر تھی اور اس کے بعد اتنا ہی فاصلہ اور طے کرنے پر سرنگ کا دوسرا دہانہ آ جاتا جو شاہی محل میں کھلتا تھا. ریٹرو کے مطابق جہاں دہانہ کھلتا تھا وہ جگہ ایک درمیانے درجے کے ہال پر مشتمل تھی اور وہاں درجن بھر سپاہیوں کا پہرا ہوتا تھا. اس ہال سے آگے ایک بڑا دالان تھا اور اس کے پار خاص شاہی علاقہ تھا جہاں ریناٹ اپنے اہل خانہ سمیت رہتا تھا. یہیں اس کا دفتر یعنی دربار خاص تھا اور اس کے نزدیکی ساتھی اسی دفتر میں موجود ہوتے تھے. میں نے ریٹرو سے ڈیوڈ شاہ اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں پوچھا, مگر اس نے انکار کیا کہ اس نے وہاں ایسے حلیوں والے غیر ملکیوں کو دیکھا ہے. ڈیوڈ اور اس کے ساتھی یقیناً بہت رازداری کے ساتھ رکھے گئے تھے. ریناٹ اور اس کے خاص آدمی ہی ان سے واقف ہوں گے. اب تک ریناٹ نے ان کو استعمال نہیں کیا تھا تو اس کی ایک ہی وجہ میری سمجھ میں آتی تھی کہ ڈیوڈ نے خود سامنے آنا مناسب نہیں سمجھا ہوگا. اسے ریناٹ کی کامیابی سے دلچسپی تھی, لیکن اصل خطرہ مجھ سے تھا اور وہ میرے سامنے آنے کا انتظار کر رہا تھا, تبھی وہ حرکت میں آتا. دوسرے لفظوں میں یہ کہنا درست ہوگا کہ ریناٹ اب مکمل طور پر ڈیوڈ کے قبضے یا اثر میں تھا. اب تک وہ اس سے جو چاہے منوا رہا تھا. ریناٹ مسلسل نقصان اٹھا رہا تھا اور ڈیوڈ کو اس کی پرواہ نہ تھی. وہ یہاں استعماری سوچ کے تحت آیا تھا, اس لیے وادی میں بسنے والے ہر فرد کا نقصان اس کا فائدہ تھا کہ آخر میں اسے کم سے کم لوگوں سے نمٹنا پڑے گا. ریناٹ کو جنگ پر اکسانے والا بھی وہی تھا, مگر عین موقع پر جب آرگون کی فوج قلعوں پر حملے کے لیے تیار تھی, ریناٹ نے فوج کو واپس آرگون آنے کا حکم بھیجا اور اس کی بدقسمتی کہ وہ لوگ ہمارے ہاتھ آ گئے, اس لیے فوج تک صرف جنگ سے باز رہنے کا پیغام پہنچا اور واپسی کا حکم گول کر دیا گیا. اس سے مجھے خیال آیا کہ ریناٹ کی سوچ میں کوئی تبدیلی آئی ہوگی, کیونکہ ڈیوڈ کا تو مقصد کھلی اور بھرپور جنگ سے ہی حاصل ہو سکتا تھا. اگر واقعی دونوں میں اختلاف پیدا ہوا تھا تو یہ میرے لیے اچھی خبر ہو سکتی تھی. قیدی آگے تھا. ابھی ہم آدھا میل آگے گئے ہوں گے کہ اچانک وہ ایک جگہ رکا اور اس نے زمین کی طرف اشارہ کیا. یہ رہا پھندا. یہاں فرش تقریباً 1 فٹ قطر کے گول پتھروں کا بنا ہوا تھا اور کسی قسم کے مسالے کی مدد سے پتھروں کو آپس میں جوڑا گیا تھا. پھر ان کی گھسائی کی گئی تھی جس سے فرش ہموار ہو گیا تھا. قیدی نے جس پتھر کی نشاندہی کی تھی وہ دوسرے پتھروں سے قطعی مختلف نہیں تھا. میں نے پوچھا, تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہی وہ پتھر ہے؟ اس نشانی سے. اس نے دیوار کی طرف اشارہ کیا جس پر ایک غیر محسوس سی سیدھی لکیر تھی. میں پتھر سے بچ کر آگے آیا اور لکیر کو چیک کیا. یہ رگڑ کر پتھر پر بنائی گئی تھی. اس کے مٹنے کا کوئی امکان نہ تھا جب تک یہ پتھر ہی دیوار سے نہ نکال دیا جاتا. ریبک نے تیر کمان پر چڑھایا اور قیدی سے کہا, 10 قدم آگے جاؤ اور واپس آؤ. بھاگنے کی کوشش مت کرنا, تم تیر سے تیز نہیں بھاگ سکو گے. ریبک کی دیکھا دیکھی دوسروں نے بھی تیر کمان چڑھا لیے تھے اور اتنے تیروں سے بچنا ممکن نہیں تھا. مجبوراً قیدی آگے گیا اور پورے 10 قدم گن کر وہ واپس آ گیا. اس بار اس نے صرف اس پتھر کے معاملے میں احتیاط کی تھی. واپسی پر میں نے اسے سفید پتھر تھما کر حکم دیا, اس پتھر کے گرد نمایاں نشان لگاؤ, مگر احتیاط سے, اس پتھر کو چھونا بھی مت. وہ خود بھی بہت ڈرا ہوا تھا, اس لیے اس نے احتیاط سے حکم کی تعمیل کی اور اس پتھر کو چھوڑتے ہوئے اس کے گرد باقی پتھروں پر دائرہ بنا دیا. درمیان میں وہی پتھر تھا. اب آنے والوں کو اس سے بچ کر گزرنا تھا. ہم آگے روانہ ہوئے تو ریٹرو اب آگے تھا. اس نے چیک پوسٹ آنے سے پہلے ہمیں خبردار کر دیا. یہ چیک پوسٹ ایک کسی قدر کشادہ کمرے میں تھی. یہاں خوراک اور پانی کے ساتھ اضافی ہتھیار بھی تھے. یہاں 2 سپاہی تھے. انہیں قابو کرنا زیادہ مشکل کام ثابت نہ ہوا. انہیں مارنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئی. ان کے سروں پر ضرب لگا کر انہیں بے ہوش کیا گیا اور پھر باندھ دیا گیا. ایزریٹ اور اس کے آدمی اس طرف چل پڑے تھے کیونکہ جب تک ہم ان سے نمٹ کر فارغ ہوئے ایزریٹ اپنے دستے کے ساتھ آ گیا. اس نے اطلاع دی کہ اس کے تمام ساتھی سرنگ میں آ چکے تھے. ساتھ ہی اس نے اطلاع دی, خفیہ راستہ بند کر دیا گیا ہے. اس کے اندر اور باہر دونوں طرف ہمارے آدمی ہیں. باہر سے کسی خطرے کی صورت میں وہ کیا کریں گے؟ میں نے پوچھا. اس صورت میں وہ بھی اندر آ جائیں گے اور راستہ بند کر دیا جائے گا. میرا بھی یہ خیال تھا. اگر آرگون کی فوج کسی طرح یہاں آ بھی جائے تو اسے سرنگ میں داخل ہونے سے روکنا تھا. ہم آگے روانہ ہوئے. اس بار بھی قیدی آگے تھا اور اسے دوسرے پھندے کی نشاندہی کرنی تھی. ریناٹ اور اس کے آدمی بے خبر تھے کہ ہم ان کی طرف آ رہے ہیں. قیدی نے دوسرے پھندے کی نشاندہی کی اور اس کے گرد بھی سفید پتھر سے دائرہ بنا دیا گیا. اب آنے والوں کو اس پتھر سے بچ کر گزرنا تھا. دوسرے ٹریپ سے گزر کر ہم کچھ دیر بعد دوسری چیک پوسٹ پر پہنچے اور وہاں موجود
2 سپاہیوں پر آسانی سے قابو پا لیا۔ آسانی ہمیں یوں ہوئی کہ ہم مکمل تیاری سے آئے تھے اور انہیں آخر وقت تک دھوکے میں رکھا۔ اگر ہم طاقت کے بل پر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تو اس کا امکان تھا کہ ہمارا راز فاش ہو جاتا۔ کوئی ایک سپاہی بھی سیٹی بجا دیتا تو سرنگ کے آخری حصے پر موجود پہرے دار سرنگ کا دروازہ نہ کھولتے تو دوسری طرف بہت زیادہ تعداد میں سپاہ ہماری آمد کی منتظر ہوتی۔ اس دوسری پوسٹ کے سپاہی کو قابو کر کے ہم نے قیدی کو بھی بے ہوش کر کے ان کے ساتھ ہی لٹا دیا۔ ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے۔ اس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ وہ خود کو آزاد کرا سکتے۔ جب میں نے قیدی کے سر پر ضرب لگائی تو ریٹرو کا چہرہ زرد ہو گیا۔ اس کا خیال تھا شاید اس کے ساتھ بھی یہی سلوک ہو۔ میں نے اسے تسلی دی، فکر مت کرو، ہمیں تمہاری ضرورت ہے، اس لیے تم ساتھ رہو گے، مگر کوئی حماقت کی تو ہمیشہ کے لیے بے ہوش ہو جاؤ گے۔ ایرٹ نے اسے خبردار کیا۔ جب ہم روانہ ہونے والے تھے تو ایزارٹ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وہاں بھی پہنچ گیا۔ اب آخری میل کا سفر رہ گیا تھا۔ سرنگ ایک سیدھ میں نہ تھی بلکہ یہ کئی جگہوں سے گھوم رہی تھی اور بل کھا رہی تھی۔ کچھ مقامات پر میں نے محسوس کیا کہ یہ اوپر اور نیچے بھی آ جا رہی تھی۔ یہ ناگزیر تھا کیونکہ سرنگ بنانے والوں کو زیر زمین ہر جگہ جیسی نہیں ملی ہوگی۔ کہیں بڑی چٹانیں ہوں گی جن کو توڑنا ناممکن ہوگا اور کہیں پانی کی رگیں ہوں گی۔ ان سے بچنے کے لیے سرنگ کو موڑا اور اوپر نیچے کیا گیا تھا۔ پھر سرنگ کو ایسی جگہوں سے گزارا گیا ہوگا جہاں اس کا راز افشا نہ ہو۔ بہرحال یہ شہر کے نیچے سے گزر رہی تھی۔ ریٹرو آگے تھا۔ ایک موڑ پر وہ رکا اور آہستہ سے بولا، اس کے بعد سرنگ کا دہانہ ہے، مگر اسے دوسری طرف سے کھولا جا سکتا ہے۔ اور کھلوائے کیسے جا سکتا ہے؟ بالکل اسی طرح ایک پتھر ہٹا کر آواز دینے پر دوسری طرف سے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ لازمی بات ہے، تمہاری آواز پر دروازہ کھولا جائے گا۔ وہ بولا، آپ بہت بڑا خطرہ مول لے رہے ہیں۔ اس طرف رینارڈ کی پوری قوت موجود ہے۔ اس کی سپاہ کی تعداد آپ کے کل آدمیوں سے 3 گنا زیادہ ہے۔ میں نے اس کی وارننگ کو نظر انداز کیا۔ خاص شاہی محل میں کتنے محافظ ہوں گے؟ اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کی مدد سے بتایا کہ خاص محل میں محافظوں کی تعداد 200 ہوتی تھی۔ ان میں خاص شاہی محافظوں کی تعداد 50 تھی جو رینارڈ کے رہائشی حصے اور دربار خاص کی حفاظت کرتے تھے۔ کیونکہ موڑ کی صورت میں ہمیں قدرتی آڑ مل گئی تھی، اس لیے میں یہاں رک کر ایزارٹ اور اس کے آدمیوں کا انتظار کرنے لگا۔ انہوں نے آنے میں دیر نہ لگائی۔ سب سے آگے ایزارٹ اپنے دستے کے ساتھ نمودار ہوا۔ شروع میں وہ پیچھے تھا مگر اب آگے آ گیا تھا۔ اس کے پیچھے باقی افراد بھی تھے۔ ایزارٹ آیا تو میں نے ریٹرو کو سفید پتھر تھمایا اور اس سے کہا، تم شاہی محل کی ساخت جس حد تک جانتے ہو اس کا نقشہ یہاں زمین پر بناؤ۔ ہاں، اگر اوپر نیچے کئی منزلیں ہوں تو وہ بھی واضح کرو، اور یہاں تہخانے بھی ہوں گے، ان کی بھی وضاحت کرو۔ میں تہخانوں سے واقف نہیں ہوں، وہ بولا اور فرش پر لکیریں کھینچنے لگا۔ میں جتنا جانتا ہوں وہ بتا سکتا ہوں۔ اس نے سرنگ والے ہال سے شروع کیا۔ سرنگ یہاں نکلتی ہے۔ اس سے آگے اس نے دالان اور پھر شاہی علاقے کا نقشہ بنایا۔ میں اندر نہیں گیا ہوں لیکن اس کے چاروں اطراف گھوما ہوں۔ یہ اتنا بڑا علاقہ ہے۔ وہ مزید لکیریں کھینچنے لگا۔ اس کے 3 اطراف باغ ہیں اور پانی کے تالاب ہیں۔ چوتھی طرف ایک بڑا ہال ہے جو شاہی تقریبات کے لیے مخصوص ہے۔ میں نے دالان کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے دوسری طرف کیا ہے؟ اس طرف دالان کے پاس ستونوں پر رکھی چھت ہے جو چاروں طرف سے کھلی ہے اور اس میں پردوں کی مدد سے خانے بنے ہیں۔ یہ جگہ بھی شاہی خاندان کے لیے مخصوص ہے۔ میں تصور کر سکتا تھا کہ یہاں عیش و عشرت کی کیسی محفلیں سجتی ہوں گی۔ اگر یہاں حمام ہوتا تو ایک ہی حمام والی بات درست ثابت ہوتی۔ اس جگہ کو چاروں طرف سے شاہی دستہ اپنی حفاظت میں رکھتا ہے اور عملاً یہاں چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا باغ تھا اور اس کے بعد شاہی محل کا عام حصہ شروع ہو جاتا تھا۔ میں نے نقشے کو ذہن میں رکھا اور ایزارٹ سے کہا، ہمیں دالان کے بعد والی عمارت پر قبضہ کرنا ہے اور اس دوران میں ہمارے آدمی اندر موجود سپاہیوں سے نمٹ کر اس ستونوں والی جگہ پر قبضہ کریں گے تاکہ باہر سے مدد اندر آنے سے روکی جا سکے۔ پھر میں ریٹرو کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا دالان تک آنے کا کوئی اور راستہ بھی ہے؟ نہیں، اسی ستونوں والی جگہ کے وسط میں ایک کھلی جگہ ہے اور یہی آمد و رفت کے لیے استعمال ہوتی ہے، ریٹرو نے کہا اور پھر دالان کے عمارت والے حصے کی طرف انگلی رکھی۔ یہاں۔ پھر اس نے ستونوں والی عمارت پر انگلی رکھی اور یہاں دونوں اطراف اوپر تیر انداز ہوتے ہیں جو دالان میں گھسنے والوں پر نشانہ بنانے کے لیے تعینات کیے جاتے ہیں۔ ان کی تعداد دونوں جگہوں پر 20-20 ہوتی ہے۔ میں نے ایزارٹ کی طرف دیکھا۔ ہمارے آدمی کو کم سے کم کھلی جگہ پر ہونا چاہیے تاکہ ان کو اوپر سے تیروں سے نشانہ نہ بنایا جا سکے۔ وہ دیواروں کے ساتھ رہے اور کھلی جگہوں پر ڈھالوں سے اپنی حفاظت کرے۔ چھوٹے ہال سے نکلتے ہوئے بڑی ڈھالوں والے آگے ہوں گے۔ ایزارٹ نے سر ہلایا اور اپنے نائبین کو ہدایت دینے لگا۔ اس نے سپاہ کی ترتیب یہ رکھی تھی کہ اپنے 5 نائب چن لیے تھے اور ہر نائب 2 یا 3 دستوں کا سربراہ تھا۔ دستے اس کے احکامات پر عمل کرتے تھے اور وہ 5 ایزارٹ سے حکم لیتے۔ اس طرح ایزارٹ تمام فوج کو اپنے قابو میں رکھتا اور مختصر وقت میں اس کا حکم سب تک پہنچ جاتا تھا۔ میرا دستہ سب سے الگ تھا۔ اس میں میرے قلعوں کے ساتھی اور کچھ نئے افراد تھے۔ اس کی تعداد مجھ سمیت 26 بنتی تھی۔ حکمت عملی یہ طے ہوئی کہ جیسے ہی راستہ کھلے ہم ہال میں موجود سپاہیوں کو تحقیق کرتے ہوئے آگے بڑھیں اور اس کے بعد ہماری فوج اس محدود جگہ سے جلد از جلد باہر نکلنا شروع ہو جائے۔ سب سے آگے میں اپنے دستے سمیت ہوں گا اور اس وقت ہال سے باہر نکلوں گا جب میرے بیک اپ میں کم سے کم 2 دستے آ جائیں۔ میرے نکلنے کے بعد وہ باہر آ کر دالان میں موجود سپاہیوں کو الجھائیں گے اور مجھے شاہی حصے کی طرف جانے کا موقع دیں گے۔
شروع میں وہ مدافعتی جنگ لڑیں گے، مگر جیسے جیسے عقب سے مزید دستے آئیں گے وہ جارحانہ جنگ شروع کر دیں گے۔ جیسے ہی دالان پر قبضہ ہوگا بھاری ڈھالوں والے آ جائیں گے اور وہ تیر اندازوں کو تحفظ دیں گے جو ستونوں والی عمارت سے انہیں نشانہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ یہ موٹی موٹی تفصیلات تھیں، اور جیسے جیسے جنگ آگے بڑھتی اس کا نقشہ از خود ترتیب پاتا۔ دیکھا جائے تو یہ چھاپہ مار جنگ بھی تھی اور کھلی جنگ بھی۔ سرنگ سے نکلنے تک چھاپہ مار تھی اور اس کے بعد کھلی جنگ بن جاتی۔ ہمیں سرنگ میں داخل ہوئے دوسرا گھنٹہ شروع ہو گیا تھا۔ میں نے ریٹرو کی طرف دیکھا، دروازہ کھلواؤ۔ ہم 13 افراد پر مشتمل دستہ موڑ سے گھوم کر کوئی 100 گز کے فاصلے پر موجود دیوار کی طرف بڑھا۔ یہاں بھی دروازہ پتھر کا تھا، اور یہ بہت بڑا پتھر تھا جسے توڑنا ممکن نہیں تھا۔ پتہ نہیں انہوں نے بغیر دھات کے اسے کیسے تراشا تھا اور پھر لا کر یہاں نصب کیا تھا، کیونکہ یہاں چھپانے کا کوئی تکلف نہیں تھا، اس لیے سوراخ کھلا ہوا تھا۔ ریٹرو نے اس پر منہ رکھ کر اپنا تعارف کراتے ہوئے دروازہ کھولنے کو کہا۔ اس کے ساتھ ہی ہم سب نے اپنے ہتھیار سنبھال لیے۔ چند لمحے بعد دھیمی سی گڑگڑاہٹ گونجی اور دیوار کا ایک حصہ الگ ہونے لگا۔ کچھ ہی دیر میں اس میں اتنا خلا بن گیا کہ ایک آدمی گزر سکے۔ میں آگے بڑھا اور خلا سے گزر کر ہال میں آیا۔ یہاں 1 درجن سپاہی موجود تھے اور ان میں سے 2 اس چکی کو گھما رہے تھے جس سے سرنگ کا دروازہ کھلتا تھا۔ میرے عین سامنے ایک سپاہی کمانڈر کے نشانات والی وردی میں تھا۔ فوری حملہ مناسب نہ تھا۔ میں اپنے ساتھیوں کا انتظار کر رہا تھا۔ کمانڈر نے مجھ سے پوچھا، ریٹرو کہاں ہے؟ میں نے خلا کی طرف منہ کیا مگر منہ سے کچھ کہنے سے گریز کیا۔ کمانڈر غور سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اب اس نے کہا، میں تمہیں پہلی بار دیکھ رہا ہوں، اپنا تعارف کراؤ۔ میں کیا جواب دیتا، مگر بالکل چپ رہنا بھی مناسب نہ تھا۔ میں کھانسا اور ذہن میں آنے والا پہلا مقامی نام اس کی طرف ادا کر دیا، آرٹر۔ یہ لفظ میں نے کھانسی کے دوران ادا کیا تھا تاکہ لہجہ پہچانا نہ جائے، مگر یہاں میری شناخت سامنے آ گئی۔ کمانڈر اچانک پیچھے ہٹا۔ جھوٹ بولتے ہو تم وہی مجرم ہو جو موبد سے فرار ہوا تھا۔ میں تمہیں پہچان گیا ہوں، پکڑو اسے۔ یہ کمانڈر کے آخری الفاظ تھے، کیونکہ نہایت سرعت سے میں نے نیزہ اس کے گلے میں اتار دیا۔ وہ اس وقت اپنے آدمیوں کی طرف متوجہ ہو کر حکم دے رہا تھا۔ میرے 3 ساتھی باہر آ چکے تھے اور باقی آ رہے تھے۔ کمانڈر کے الفاظ سے زیادہ اس کی وفات نے اس کے ساتھیوں کو حرکت میں آنے پر مجبور کیا اور وہ اپنے ہتھیار سنبھالنے لگے۔ ریبک اور ایرٹ نے آتے ہی تیر کمان سنبھال لیے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے ان 2 افراد کو نشانہ بنایا جو اپنے نیزوں سمیت میری طرف جھپٹ رہے تھے۔ میں نے کمانڈر کے گلے میں اتر جانے والا اپنا نیزہ کھینچا اور اسے تیر کھا کر ڈگمگاتے سپاہی کے پیٹ میں اتار دیا۔ پھر اسے لات رسید کی تو وہ پیچھے آنے والے ساتھی پر جا گرا اور اس کا نیزہ عقب سے مضروب کے جسم میں اتر گیا۔ اس دوران میں میرے تمام ساتھی باہر آ چکے تھے۔ وہ سب تیر کمان استعمال کر رہے تھے، اس لیے دشمن کو نزدیک آنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ کمانڈر کے مارے جانے کے 1 منٹ کے اندر ان میں سے 6 زمیبوس ہو چکے تھے اور باقی بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ ہال کے واحد دروازے کی طرف پسپا ہو رہے تھے۔ لڑائی کا آغاز چیخو پکار سے ہوا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر مدد کے لیے پکار رہے تھے اور حملے کی اطلاع باہر والوں کو دے رہے تھے۔ باہر سے بھی آوازیں آنے لگیں مگر وہ بھی دور تھیں۔ اس دوران میں ایزرٹ کا دستہ بھی ہال میں آنے لگا تو بچے ہوئے سپاہی بھڑک کر دروازے کی طرف بھاگے۔ میرے سپاہی انہیں تیروں سے نشانہ بنا رہے تھے اور روکنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے، مگر وہ ڈھالوں کی آڑ میں بچ رہے تھے۔ میں زمین پر بکھری لاشوں و خون اور اپنے ساتھیوں کی تیر اندازی کی لائن سے بچتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا اور نیزے کو لاٹھی کی طرح گھما کر ایک سپاہی کی ٹانگوں پہ مارا۔ وہ ڈھال سے اپنا سر اور اوپری دھڑ بچا رہا تھا۔ ضرب کھا کر وہ نیچے گرا تو ایک تیر اس کی پسلی میں اتر گیا۔ اس کی بدقسمتی کے تیر عین دل کے مقام پر اترا تھا۔ اسے تڑپنے کی مہلت بھی نہ ملی۔ اب باقی 2 بچے تھے۔ انہوں نے محسوس کر لیا کہ وہ یہاں سے زندہ نہیں نکل سکیں گے تو انہوں نے ہتھیار پھینک دیے اور جان کی امان چاہنے لگے۔ میرا خیال تھا کہ ایزارٹ انہیں مروا دے گا، مگر خلاف توقع اس نے تیر اندازی روکنے کا حکم دیا۔ ذرا سی دیر میں انہیں نہتا کر کے ان کے دونوں ہاتھ پشت پر جکڑ دیے گئے۔ ہال کے دروازے پر باہر سے دستک ہو رہی تھی اور چیخ چیخ کر پوچھا جا رہا تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ گرفتار شلگان کو آگے کیا گیا اور ہم نے ان کے پیچھے رہتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ فوراً ہی باہر سے تیر آئے اور ان دونوں کے جسم میں چھلنی ہو گئے۔ میں نے ایک کو گرنے سے پہلے پکڑ لیا اور اپنی ڈھال بنائے باہر آیا۔ یہی سلوک ایزاریٹ نے دوسرے کے ساتھ کیا تھا۔ دالان میں آتے ہی میں ایک لمحے کو ٹھٹکا کیونکہ وہاں 100 کے قریب مسلح سپاہی موجود تھے اور وہ ہال کو ہر طرف سے گھیر چکے تھے۔ ان میں تیر اندازوں کی تعداد 30 سے زیادہ تھی۔ انہوں نے تیر کمانوں پر چڑھا رکھے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ ان کے تیر ہم تک آتے ہمارے ڈھال بردار سپاہی باہر آنے لگے اور منظم انداز میں نیم دائرے میں پھیل کر بتدریج آگے بڑھنے لگے اور عقب میں نئے آنے والوں کے لیے جگہ بن رہی تھی۔ وہ ان ڈھال برداروں کے پیچھے محفوظ تھے۔ دشمن کی طرف سے آنے والے تیر ڈھالوں میں گھپ رہے تھے۔ دالان کے وسط میں ایک طویل قامت شخص کھڑا تھا جس نے سنہری زرہ پہنی تھی۔ اس کے ہاتھ میں خاصا موٹا اور وزنی نیزہ تھا۔ وہ یہاں موجود ریناٹ کے دستوں کا کمانڈر لگ رہا تھا۔ اس نے گونجتی آواز میں کہا، کون ہو تم اور اندر آنے کی تم نے ہمت کیسے کی؟ تم صرف زبان سے لڑو گے یا اپنے ہتھیار بھی استعمال کرو گے؟ ایزرٹ نے سکون سے پوچھا۔ اب تک تمہارے ساتھیوں میں سے کسی نے ایسی جرات نہیں کی ہے، یہی وجہ ہے میرے کسی ساتھی کو خراش بھی نہیں آئی ہے۔ یہ جواب تیش دلانے والا تھا۔ سنہری زرہ والے نے گرج کر کہا، انہیں فنا کر دو۔ اس وقت ہمارے 3 دستے باہر آ چکے تھے اور مزید آ رہے تھے۔ ریناٹ کے سپاہی شور مچاتے ہماری طرف لپکے۔ اس دوران میں اپنے ساتھیوں کو لے کر دائیں طرف سرک چکا تھا۔
शाही हिस्सा उसी तरफ था। इमारत में कई दरवाजे और खिड़कियां थीं और ये सब बंद हो चुकी थीं। अचानक ही सुतूनों वाली छत पर तीरंदाज नमूदार हुए और उन्होंने तीरों की बौछार की, मगर हम पहले ही होशियार थे। ढालों के पीछे पनाह ले रखी थी और दुश्मनों के नज़दीक आने का इंतजार करते रहे। जैसे ही वो नज़दीक आए, ढाल बरदारों ने ढालों में से ज़रा खला किया और पीछे मौजूद हमारे तीरंदाजों ने पहली बार मारी। दर्जन से ज़्यादा सिपाही निशाना बने। वो गिरे तो आने वालों की रफ्तार और जोश में फ़र्क आया था। उससे तीरंदाजों को दूसरी बाढ़ मारने का मौका मिला। एक तीर सुनहरी ज़रापोश की ज़रा में लगा, मगर वो महफूज रहा था। वो सरासीमा होकर पीछे हटा और उसने एक सिपाही से बड़ी ढाल छीनकर अपने आगे कर ली। वो खुद आगे नहीं आ रहा था, मगर अपने आदमियों को चीख चीख कर आगे आने का हुक्म दे रहा था। दूसरी बाढ़ मारते ही ढाल बरदारों ने खला ख़त्म कर दिया कि छत पर मौजूद तीरंदाज उसका फ़ायदा ना उठा सके। दुश्मन के 20 के करीब सिपाही दालान में गिर चुके थे। कुछ मर गए थे और बाकी शदीद जख्मी थे। 50 के करीब सिपाही दौड़ते हुए अब इतने नज़दीक आ गए थे कि छत पर मौजूद तीरंदाज हमें निशाना नहीं बना सकते थे, वरना खुद उनके साथ ही निशाना बनते। वो आकर ढालों से टकराए और हमें पीछे की तरफ धकेलने लगे। इस दौरान में 5वां दस्ता भी बाहर आ गया था और हम बहुत छोटी सी जगह में पैक हो गए थे, इसलिए धकेलने वाले ज़्यादा नहीं धकेल सके। और जब हमने जवाबी जोर लगाया तो उन्हें पीछे धकेल दिया। खला बनते ही ढाल बरदार पीछे हटने लगे और पीछे मौजूद सिपाही आगे निकलकर दुश्मन पर टूट पड़े। क्योंकि हम छोटी सी जगह में थे, इसलिए दुश्मन का ख्याल था कि हमारी तादाद ज़्यादा नहीं है। हम पर चढ़ आने वालों के ख्याल में भी ना था कि उन्हें अपने से ज़्यादा आदमियों से वास्ता पड़ेगा, और वो अफरा तफरी में पीछे हटने लगे। ढाल बरदार दोबारा सामने आ गए। उन्होंने तीरंदाजों को अपनी हिफाजत में ले लिया, जो अब छत पर मौजूद दुश्मन तीरंदाजों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे। जब ऊपर मौजूद दुश्मन को जवाब मिला तो उनमें से 2 ने तीर खाए और उनके हौसले पस्त हो गए। अब वो खुलकर तीरंदाजी से गुरेज कर रहे थे। मैंने देखा कि अब पूरे दालान में 10 ब 10 लड़ाई जारी थी। सुनहरी ज़रा वाला गायब था, मगर सुतूनों वाली इमारत की तरफ से तकरीबन 50 मजीद सिपाही दौड़े आ रहे थे। हमारे तीरंदाज उन्हें निशाना बनाने लगे। दरहकीकत उस जंग में फैसला कुन किरदार तीरंदाजों का ही था। मेरे दस्ते के पास 3 बड़ी ढालें थीं और हम उनकी आड़ में शाही हिस्से की तरफ बढ़ने लगे। सिपाही जो हमारे रास्ते में आ रहे थे, हम उनसे निमट रहे थे। अब तक की जंग में मैंने महसूस किया कि रेनाट के आदमियों में जज्बा बिल्कुल ना था और वो जान देने के लिए तैयार ना थे। उनके कमांडर पीछे रहकर जंग कर रहे थे और सिपाही बादरे नाखासा लड़ रहे थे। जैसे उन पर दबाव आता, वो पसपा होते या हथियार डाल देते। उनके 2 दर्जन सिपाही लड़ाई के आगाज़ से पहले ही मारे गए। इसी तरह आरगौन में हमें जितने भी सिपाहियों से वास्ता पड़ा, उनमें लड़ने का जज्बा ना होने के बराबर था। वो आसानी से मारे गए या गिरफ्तार हो गए, हालांकि वो तरबियत याफ्ता और कहीं बेहतर हथियारों से मुसल्लह थे। दालान में सिपाही आ गए थे। हमारी तादाद में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ था। मैंने इमारत में अंदर जाने के लिए दरवाज़ों के बजाय खिड़की का रास्ता इख्तियार करने का सोचा और एक खिड़की के बंद पट पर जोर लगाकर उसकी मजबूती का अंदाज़ा किया। फिर पीछे हटकर पूरी कुव्वत से पाँव उस पर दे मारा। पट लर्जा मगर खुला नहीं। एरिड भी मेरे साथ आ गया और जब हम दोनों ने एक साथ पाँव मारे तो पट एक धमाके से खुला और फ़ौरन अंदर से 2 तीर आए। मैं और एरिड इस दौरान में झुक गए थे, मगर पीछे मौजूद हमारा एक साथी निशाना बना। वो करहा कर गिरा तो बाकी भी नीचे हो गए। फिर 2 तीरंदाजों ने बैक वक्त उठकर जवाबी कार्रवाई की, मगर अंदर वाले भी होशियार थे। वो किसी आड़ में थे। मैंने एक बड़ी ढाल ली और उसे सामने करते हुए अंदर झांका। ये बड़ा सा हॉल नुमा कमरा था और वहाँ फर्नीचर बता रहा था कि ये नशिस्तगाह थी। तीरंदाज फर्नीचर के पीछे ही छुपे हुए थे। हमारे साथ ही सुरंग से आते हुए मशले भी ले आए थे, क्योंकि आग लगाने की ज़रूरत पड़ सकती थी और ये एक अच्छा हरबा था। मैं जायज़ा ले रहा था कि 2 तीर आकर ढाल में बेवस्त हो गए। मैंने मशल के लिए आसपास देखा तो ज़रा दूर एक सिपाही के पास थी। वो रीबक ने उससे मशल मांगी, जो उसने दूर से हमारी तरफ उछाल दी। रीबक ने उसे महारत से कैच करके मुझे दे दिया। आप क्या करने जा रहे हैं? आग लगाने, मैंने कहा और मशल हॉल के वस्त में फेंक दी, जहाँ कपड़े वाले फर्नीचर की बहुतात थी। नतीजा हस्बे मर्जी निकला और मशल ने गिरते ही आग लगा दी। आग तेज़ी से फैलने लगी। अंदर मौजूद सिपाहियों में बदहवासी उनकी आवाज़ों से जाहिर थी। मैं मौके से फ़ायदा उठाकर अंदर कूदा और इस बार आने वाले तीरों की तादाद ज़्यादा थी। 2 इस ज़ाविये से आए थे कि ढाल मुझे बचा नहीं सकती थी, मगर बचाने वाला असल में अल्लाह है। एक तीर मेरे सर के पास से गुजरकर खिड़की की चौखट में बेवस्त हुआ और दूसरा मेरी टांगों के दरमियान से निकल गया। जिसका तीर सर के पास से गुजरा था, उसे एरिट ने निशाना बनाया और वो तीर खाकर गिरता पड़ता एक तरफ भागा। मेरे साथी अब मुझे बचाने के लिए धड़ाधड़ तीर बरसा रहे थे। मैं नेज़ा संभालते हुए नज़दीकी सिपाही की तरफ लपका तो उसने मुझे आते देखकर तीर कमान फेंक दिया और अपना नेज़ा संभाला। मैंने नज़दीक जाते हुए उस पर ढाल मारी, मगर वो महारत से खुद को बचा गया। उसने नेज़े से जवाबी वार किया, जो मैंने जाविया बदलकर खाली जाने दिया, मगर उसने नहायत फुर्ती से दूसरा वार किया और इस बार नेज़े की अन्नी मेरी रान को छूती गुजर गई। अगर मैं फुर्ती ना दिखाता तो नेज़ा मेरी रान में उतर जाता। इसके बावजूद मुझे ज़ख्म लगा था। मैं लड़खड़ाकर पीछे गया। मुझे ज़ख्मी होते देखकर वो सफ़ाक अंदाज में मुस्कुरा दिया। इतना तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो माहिर लड़ाका था और उस पर काबू पाना आसान नहीं होगा। मुझे ढाल लेकर लड़ने की आदत नहीं थी और मुझे उसके साथ दुश्वारी पेश आ रही थी, इसलिए मैंने ढाल एक तरफ फेंक दी। अब हम दोनों ही पास पास थे, इसलिए मेरे साथी तीर से निशाना नहीं ले सकते थे। अलबत्ता वो अंदर आ गए थे।
اسی طرح دشمن بھی اپنے ساتھی کی وجہ سے مجھے نشانہ نہیں بنا سکتے تھے۔ کمرے کے وسط میں آگ بھڑک رہی تھی اور باقی دشمن سپاہی فرار ہو چکے تھے۔ میں نے حریف پر نظریں جماتے ہوئے ریبک کو حکم دیا، اپنا دستہ لے کر اندر جاؤ اور راستہ صاف کرو۔ مگر یہ، وہ ہچکچایا، اسے میرے لیے چھوڑ دو اور جو کہا ہے وہ کرو۔ میں نے اس بار سخت لہجے میں حکم دیا، اس راستے مزید کمک منگواؤ۔ مجھے ریبک کے ساتھ محو گفتگو پا کر اسے غلط فہمی ہوئی اور اس نے اچانک نیزے سے وار کیا۔ میں نے اپنا نیزہ اس کے نیزے پہ مارا اور اسے گھماتے ہوئے روک دیا۔ اب ہم دونوں محتاط انداز میں نیم دائرے میں گھومتے ہوئے وار کرنے کا موقع تلاش کر رہے تھے۔ اس نے پہل کی اور اس بار میرے نیزے والے بازو کو نشانہ بنانا چاہا۔ یہ وار خطرناک نہیں تھا مگر مجھے ناکارہ کر سکتا تھا۔ اس بار مجھے پورا گھومنا پڑا اور اس کا نیزہ میرے بازو کو تقریباً چھوتا ہوا گزر گیا۔ ریبک مجھے میرے حال پر چھوڑ کر میرے حکم کی تعمیل میں لگ گیا اور میں یہی چاہتا تھا۔ ہم مہم کے مشکل ترین مرحلے میں تھے اور اس میں ذرا سی بھی کوتاہی یا تاخیر ہماری ساری مہم کو ناکام بنا سکتی تھی۔ اس لیے میں نے ریبک اور دوسروں کو اپنا کام کرنے کا حکم دیا اور اس سپاہی سے خود نمٹ رہا تھا۔ ایک ناکام وار کے بعد وہ سنبھل گیا اور اب شاید یقینی وار کا سوچ رہا تھا۔ غالباً اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ میں ترنے والا نہیں ہوں اور اگر مجھے موقع ملا تو میں اسے مار دوں گا۔ اچانک اس نے میرے سینے کو نشانہ بنانا چاہا۔ میں اسی کی توقع کر رہا تھا۔ اوپری دھڑ کو نیم دائرے میں گھماتے ہوئے میں نے وار ناکام کیا اور اس کے ساتھ ہی میرا نیزے والا ہاتھ نیچے سے حرکت میں آیا۔ نیزہ نیچے سے معدے کے مقام سے اس کے سینے میں گھسا اور شاید جگر کو بھی چاک کر گیا۔ اس کا منہ کھلا رہ گیا اور آنکھیں پتھرا گئیں۔ میں نے نیزہ جھٹکے سے واپس کھینچا تو وہ نیچے گر گیا۔ میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ میں نے کرتے کے دامن سے نیزے کو صاف کیا اور ہال کے اندر کی طرف کھلنے والے دروازے کی طرف بڑھا جہاں سے آتی آوازیں بتا رہی تھی کہ میرے ساتھی 10 جنگ میں مصروف تھے۔ میں ان سے پیچھے کیسے رہ سکتا تھا؟ میں نے جلتی مشعل اٹھائی اور اس ہال میں داخل ہوا۔ یہاں دیواروں پر پردے لہرا رہے تھے۔ میں نے ان کو آگ دکھائی اور پھر ایک طرف روشن لیمپ اٹھا کر سامنے میز نما فرنیچر پہ دے مارا۔ یہاں میرے ساتھی 1 درجن افراد سے نبرد آزما تھے۔ آگ لگی تو دشمنوں میں سراسیمگی پھیلی تھی۔ اس سے فائدہ اٹھا کر میرے ساتھی ان پر چڑھ دوڑے۔ اس دوران میں دوسرا دستہ بھی وہاں آ گیا مگر دشمن سپاہیوں کی آمد بھی مسلسل جاری تھی۔ میں نے سامنے آنے والے ایک سپاہی کو سنگی چاقو سے ٹھکانے لگایا اور ایرٹ سے کہا، اپنے تیر انداز لے کر میرے ساتھ آؤ۔ یہ کہتے ہوئے میں نے چاقو پٹکے میں اڑس کر ڈھال سنبھالی اور دوسرے ہاتھ سے مشعل اٹھا لی۔ یہاں آگ لگانے کے قابل سامان بہت تھا اور میں جہاں سے گزرا تھا اسے آگ دکھا رہا تھا۔ اب تک ہم جہاں گئے تھے ہمیں سپاہی ملے تھے۔ کوئی عام فرد یا ریناٹ سے متعلق آدمی یا عورت نظر نہیں آئے تھے۔ وہ شاید مزید اندر تھے اور اگر ان تک ہنگامے کی اطلاع پہنچ گئی تھی جس کا بہت زیادہ امکان تھا تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے فرار یا کسی خفیہ جگہ چھپنے کی کوشش کر سکتے تھے۔ شاید وہ ریناٹ اور اس کے خاص آدمیوں کے ہمراہ تھے اور انہیں انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرتے۔ انہیں زیادہ مہلت نہیں دی جا سکتی تھی، اس لیے اب میں تیزی سے حرکت کر رہا تھا۔ میں نے ایرٹ سے کہا، ہر فرد جو راستے میں نظر آئے تیر سے نشانہ بناؤ، ہمارے پاس دو بدو لڑائی کا وقت نہیں ہے۔ ایرٹ سمجھ گیا اور وہ اور اس کے 10 کے قریب تیر انداز ساتھی اب تیر کمان چڑھائے میرے پیچھے آ رہے تھے۔ میں نے نیزہ چھوڑ دیا تھا۔ اب دفاع کے لیے میرے پاس مؤثر ڈھال تھی۔ حملے کا منصوبہ بناتے وقت ہم نے آگ کے حربے کو نظر انداز کیا تھا مگر اب یہ نہایت مؤثر ثابت ہو رہا تھا۔ آگ لگانے سے نہ صرف دشمن کا حوصلہ پست ہو رہا تھا بلکہ اس کی وجہ سے یہاں تباہی کا ماحول بن رہا تھا۔ مجھے امید تھی کہ ایزریٹ بھی اس حربے کو استعمال کر رہا ہوگا۔ دالان کے حصے میں شدت کی جنگ جاری تھی اور ایزریٹ وہاں براہ راست کمان کر رہا تھا۔ اس خاص حصے میں میرے ساتھ 50 کے قریب افراد آئے تھے۔ ہم یہاں دشمن سپاہ کا صفایا کر رہے تھے۔ یہ حصہ ہال در ہال پر مشتمل تھا۔ یہ بڑے ہال آر پار ایک طرف دالان کی طرف کھل رہے تھے اور دوسری طرف عقبی باغ میں کھل رہے تھے۔ میں نے باہر باغ میں جھانک کر دیکھا تو وہاں سپاہی جمع ہو رہے تھے۔ میں نے ریبک کو اشارہ کیا اور اس نے اپنے آدمیوں کے ہمراہ ان پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ ان میں سے کچھ تیر کھا کر گرے اور باقی منتشر ہو کر بھاگ نکلے تھے۔